नूरी मुझसे 2 साल बड़ी थी। जब से हम उस गांव में आकर आबाद हुए थे, अपना माल ज़्यादातर उस पुराने कब्रिस्तान ही लाया करते थे, जबकि हमारे गांव के दूसरे लोग अपना अपना माल शहर की तरफ ले जाते थे। उनके माल में गायें और बेलें थीं, मगर हमारे पास अपने गुजारी की सिर्फ भेड़ें ही मौजूद थीं। जब पानी भरकर नूरी के पास में आया तो उसके करीब 7-8 साल लड़के को बैठे पाया, जो उसे बातें कर रहा था। मैंने इधर उधर देखा कि शायद वो कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने वालों के साथ हो, मगर दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आया। मैंने नूरी की तरफ देखा। मेरी आंखों में उस बच्चे के बारे में सवाल था। बशीर, ये अपनी माँ की कब्र पर आया है, गांव में ही रहता है। नूरी ने मेरे चेहरे पर उठने वाले सवाल को पढ़ते हुए मुझे बताया। फिर हम खाने में लग गए। नूरी ने उसे भी रोटी और चटनी, जो रोटी के साथ थी, देते हुए खाने के लिए कहा। 1-2 निवाले लेते ही तेज मिर्च के बाइस उसकी जबान जल गई और उसने मुझसे पानी मांगा। पानी देते हुए मैंने उसका नाम पूछा। उसने कहा, मेरा नाम फराज है। गांव में किस तरफ रहते हो? उसने कहा, गांव में जो मस्जिद बनी हुई है उसकी गली में ही हमारा घर है। इतना कहकर वो जाने के लिए उठने लगा तो नूरी ने उसे रोक लिया। फराज, बहुत तेज धूप है, थोड़ी देर रुक जाओ, ठहर जाओ, हम भी वापसी के लिए उठने वाले हैं, हमारे साथ ही चलना। नहीं नहीं, घर वाले परेशान हो जाएंगे, पहले ही कब का निकला हुआ हूँ, कहते हुए वो उठकर कब्रिस्तान से बाहर जाने वाले रास्ते पर चल पड़ा। नूरी, उसे डर नहीं लगा यूं अकेले कब्रिस्तान में आते हुए? मैंने उसे कब्रिस्तान से निकलकर गांव की तरफ जाते हुए देखकर पूछा। बच्चा है, अभी उसे डर का क्या पता। नूरी ने पानी वाली डोलनी और बर्तन बांधते मेरी बात का जवाब दिया। दिन ढलने से पेशतर हम दोनों बहन भाई भेड़ों को हाँकते हुए अपने गांव की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर नूरी तो खाना बनाने में माँ की मदद करने लगी और मैं बाहर के कुछ काम निपटाने लगा। रोजमर्रा की तरह हमारी झोपड़ी की सब सहेलियां खाना खाने के बाद थोड़ी दूर गपशप लगाने निकल जाती थीं और हम मर्द हजरात हाजी गफूर की झोपड़ी के सामने इकट्ठे हो जाते। यूं रात गए तक इधर उधर की बातों का सिलसिला जारी रहता। एकदम लड़कियों की घबराई हुई आवाजें सुनकर हम सब जो झोपड़ी के आसपास पड़ी चारपाइयों पर बैठे बातें कर रहे थे उठकर भागे। सामने आती लड़कियों ने नूरी को अपने बाजू में उठाया हुआ था और वो बुरी तरह से मचल रही थी। बार बार वो सर घुमाकर हलक से बच्चों जैसी आवाजें निकालती और मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है की तकरार कर रही थी। मैंने आगे बढ़कर उसे अपने मजबूत बाजुओं में समेटते हुए लाकर झोपड़ी की चारपाई पर डाल दिया। गफूर साहब और दूसरे लोग भी मेरी झोपड़ी में जमा हो गए। नूरी की आंखें उल्टी हुई थी और वो बदसुतूर वही फिक्रा बोले जा रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाना है। वो कुछ पढ़ने में मसरूफ हो गए। हाफिज कुरान भी थे। फिर उन्होंने पानी का गिलास जो उन्होंने मेरी अम्मा से मंगवाया था नूरी पर उलट दिया। 5-7 मिनट बाद नूरी जैसे होश में आ गई और जल्दी जल्दी अपना आप दुरुस्त करने लगी। अम्मा घबराती हुई बुजुर्ग से पूछ रही थी क्या हुआ मेरी बेटी को, तो उन्होंने आहिस्ता आवाज में जवाब दिया, इसे साए की शिकायत हो गई है, यानी जिन वगैरह का चक्कर है। फिक्र न करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं पानी दम कर देता हूँ, इसे वक्फे वक्फे से पानी पिलाती रहना। जब हम सब अपनी अपनी झोपड़ियों में चले गए तो मैंने नूरी की चारपाई पर बैठते हुए पूछा, नूरी ये सब क्या है? उसने मेरी तरफ देखते हुए बड़ी कमजोर सी आवाज में कहा, वो लड़का जो कब्रिस्तान में आज मिला था फराज, वो दर हकीकत जिन्नात था और उसका खानदान भी उसी कब्रिस्तान में रहता है। हम जब वापस घर लौट रहे थे तो वो अचानक मुझे अपने सामने खड़ा दिखाई दिया और फिर मेरे कंधों पर इधर उधर टांगे रखकर सवार हो गया। मेरी गर्दन को उसने अपने हाथों में इस तरह आहिस्तगी से पकड़ रखा था कि मुझे तकलीफ भी नहीं हो रही थी, मगर मैं अपनी गर्दन घुमा नहीं सकती थी। जब हाजी साहब पढ़ रहे थे तो वो मुझसे बहस कर रहा था और मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो कह रहा था। मेरे घर में अपने घर वालों को तुमसे मिलाना चाहता हूँ, ये बताकर नूरी चुपचाप हो गई। मेरे लिए सब सुनकर परेशान होना एक लाजमी सी बात थी। मेरी अम्मा नूरी को साथ लगाए उसकी चारपाई पर खामोश बैठी हुई थी। पूरी रात तमाम झोपड़ियों के लोग नूरी के लिए परेशान रहे। उस वाक़े के बाद से अम्मा ने नूरी को मेरे साथ जाने से रोक दिया और मेरे साथ खलील को भेज दिया। हम दोनों चचाजाद थे और एक दूसरे के पक्के दोस्त भी थे। उसकी बहन से मेरी शादी और मेरी बहन से उसकी शादी करने का अम्मा सोच रही थी। खलील भी नूरी को चाहता था और खासा परेशान था। मैंने जानबूझकर उससे फराज जिन के बारे में कोई तबसरा नहीं किया कि खामाखाई वो मेरी बहन को अजियत न पहुंचाए। शाम को हम वापस आए तो हमारी झोपड़ी में आस पड़ोस की झोपड़ी की औरतें जमा थीं और नूरी अपनी चारपाई पर बैठी सबसे बेनियाज अजीब अजीब हरकतें कर रही थी, जैसे वो किसी को पकड़ती और कोई उसे पकड़ता, कभी लेटकर और कभी बैठकर और कभी चारपाई से नीचे उतरकर इधर उधर भागना शुरू कर देती। मुझे और खलील को देखकर वो भागती हुई झोपड़ी के अंदर चली गई
اور پیچھے بچھی چٹائی پر لیٹ کر اوپر چادر اوڑھ لی جیسے ہم سے چھپ گئی ہو۔ میں سمجھ گیا فراز اسے دکھائی دے رہا ہے، شاید اس کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ دونوں ایک دوسرے کو سب سے دور رکھنے کی کوشش میں مصروف تھے۔ میں نے اماں سے حاجی صاحب کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا وہ کہہ رہا ہے میرے بس کی بات نہیں، کسی عامل کو لانا پڑے گا۔ اماں نے اپنی آنکھوں میں آئے آنسو اپنے دوپٹے سے صاف کرتے ہوئے مجھے بتایا۔ نوری کی حالت کل سے بہت بری ہو رہی تھی۔ میں چلتا ہوا حاجی صاحب کی جھوپڑی میں آ گیا اور نوری کے بارے میں جو حالات بن چکے تھے پوچھا تو انہوں نے کہا میں مسجد کے امام کے پاس گیا تھا، مگر اس نے بھی یہی مشورہ دیا کہ کسی ایسے عامل کے پاس جاؤ جو جنات اور بدروحوں کو اتارنے کا ماہر ہو۔ ہمارے بس کی بات نہیں، ابھی تو پانی سر سے اوپر نہیں گیا اور اس کا حل نکل آئے گا۔ سر سے اس کے وہ جن کا سایہ اتر بھی جائے گا، مگر جو دن گزرتے گئے نوری اس کے قبضے میں آتی جائے گی، وہ اس کو اتنی آسانی سے چھوڑے گا نہیں۔ حاجی صاحب مجھے پتا نہیں کہ عالم عامل کہاں ملے گا، میں نے ان سے کہا اور اپنی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ میری حالت دیکھ کر حاجی صاحب نے میری ڈھارس بندائی اور مجھے شہر میں سائیں شیر علی کا پتہ بتایا کہ اس کے پاس جا کر ساری حقیقت بیان کرو، وہ کوئی مدد کر سکے۔ وہ رات تو ہم نے جو کر کے کاٹی۔ صبح میں مال خلیل کے سپرد کرتے ہوئے خود شہر جانے کے لیے ویگن پر آ گیا۔ وہ میرے ساتھ گاؤں تک آیا بھی، لیکن اس نے میری بہن کے ساتھ اوٹ پٹانگ حرکت کی تو میری بہن نے اسے مار کر بھگا دیا اور کہا یہ مجھ سے بدتمیزی کر رہا تھا، یہ عامل وامل نہیں ہے۔ اور پھر مجھ سے کہنے لگی بشیر اس بچے سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، جتنا اس کے پیچھے پڑو گے وہ مجھے تنگ کرے گا۔ میں اپنی بہن کی بات پر رضامند ہو گیا اور زندگی آہستہ آہستہ پرانی ڈگر پر چل پڑی۔ اب نوری دوبارہ میرے ساتھ مال لے کر یعنی بھیڑے لے کر جانے لگی۔ قبیلے کی دوسری لڑکیاں جو نوری کی ہم عمر تھیں اس سے ملنے سے کتراتی تھیں، کیونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ اس پر جنات کا سایہ ہے۔ میرا دھیان اپنی بہن پر رہتا۔ مجھے پتہ چل جاتا جب فراز ہمارے درمیان آ جاتا۔ اکثر اوقات وہ مختلف شکلیں اختیار کر لیتا تھا، کبھی کسی جانور کی شکل، کبھی کسی بڑے سے سانپ کی شکل۔ نوری ان سب کو پہچان لیتی۔ میں اس دوران نوری سے دور جا کر مال کی نگرانی میں لگ جاتا۔ نوری اور فراز کی دوستی کو دوسرا سال جا رہا تھا۔ میرے والد اور بھائی اس صورتحال سے خاصے پریشان تھے، مگر میری ماں اور میں انہیں مطمئن کر دیتے۔ اس شخص نے مجھ سے آنے کا مقصد پوچھا، میں نے تمام حالات بیان کر دیے کہ نوری کی جان کو کوئی خطرہ وغیرہ نہیں، وہ جنات کا چھوٹا سا بچہ ہے اور نوری کو آپ ہی کہہ کر پکارتا ہے۔ ہماری باتوں کے باوجود میرے والد مطمئن نہیں ہو پاتے۔ اب یہ ہونے لگا تھا کہ نوری راتوں کو جھوپڑی سے نکل کر قریبی کھیتوں کی طرف چلی جاتی اور گھنٹوں فرات کے ساتھ گھومتی رہتی۔ ہم ماں بیٹا بھی اس بات کے عادی ہو چکے تھے۔ جب کبھی نوری کے پاس فراز آتا تو میری اماں کو اماں اور مجھے بشیر بھائی کہہ کر مخاطب کرتا، لیکن وہ ہمارے سامنے نہیں آتا تھا بلکہ نوری کے روپ میں آتا تھا۔ نوری کی آواز اس وقت بچے کی آواز میں بدل جاتی اور وہ لب و لہجے میں ہم سے باتیں کرتی رہتی۔ نوری نے بتایا کہ فراز سے چھوٹا اس کا بھائی شہباز بھی ہے۔ کل رات کو وہ اسے ساتھ لایا تھا، وہ بھی مجھ سے بڑے پیار سے ملا اور ہم تینوں کھیلتے رہے۔ اب یہ سلسلہ آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ نوری مجھے بھیڑوں کے پاس چھوڑ کر قبرستان کے آخری حصے کی جانب چلی جاتی، جہاں جنگلی پیڑوں کے گنجان جھنڈ تھے۔ نوری کی زبانی پتہ چلتا کہ فراز اور اس کے گھر والے جنگلی درختوں کے اس جھنڈ میں رہتے ہیں اور اس کے سارے گھر والوں کو وہ مل چکی تھی۔ اس نے مجھے یہاں تک بتایا کہ وہ بھی ہماری طرح زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ باقاعدہ انسانوں میں رہ کر کام دھندا کر کے اپنی روزی کماتے ہیں، نماز قرآن کی پابندی کرتے ہیں اور سب انسان دوست ہیں۔ میں نے نوری سے اظہار کیا کہ وہ شہزیب کو میرا دوست بنا دے، مگر اس نے یہ کہہ کر مجھے خاموش کرا دیا کہ فراز تم سے بہت ناراض ہے جو تم اس بدماش عامل کو یہاں لے آئے تھے۔ اگر وہ دونوں وہاں ہوتے تو اس کو جان سے مار دیتے۔ اس دن اتفاق سے وہ دونوں موجود نہیں تھے۔ جب سے نوری جنات میں رہ رہی تھی اس میں دن بدن بہت سی تبدیلیاں آ گئی تھیں۔ کھانا کم کھاتی تھی، سوتی بھی بہت کم تھی، الگ تھلگ اپنے آپ میں مگن رہتی تھی۔ پہلے ہم بہن بھائی جب بھیڑوں کو نکالتے تھے تو وہ چلتے چلتے دنیا جہاں کی باتیں کرتی جاتی تھی، مگر اب وہ خاموشی سے آگے چلتی رہتی۔ پہلے تو ہمارا جو پالتو کتا تھا وہ بھونکتا تھا، مگر آہستہ آہستہ وہ فراز کو دیکھ کر اب بھونکتا نہیں تھا، عادی ہو گیا تھا۔ اس کو وہ نظر آتا بھی تو وہ اس کو دیکھتا نہیں تھا۔ میرے والد اور بھائی 2 ماہ کی چھٹی پر آئے ہوئے تھے اور ان کی کوشش تھی نوری اور میری شادی کر کے جائیں، مگر ان کی ہمت نہیں پڑ رہی تھی کہ وہ نوری کی بات چلائیں، کیونکہ نوری پر فراز کا دباؤ پڑا ہوا تھا۔ وہ جو کرتی تھی اس کے کہنے پر کرتی تھی اور ہم بالکل بے بس تھے۔ لیکن میں نے ہمت کر کے فراز کو مخاطب کیا۔ وہ بولا ہاں بھائی کہو، اس نے اپنی آواز میں جواب دیا۔
ابو نوری کی اور میری شادی کرنا چاہتے ہیں، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ جواباً اس نے خاموشی اختیار کر لی اور تھوڑی دیر بعد نوری کو چھوڑ کر چلا گیا۔ نوری جب ہوش میں آتی تھی اسے بالکل یاد نہیں رہتا تھا کہ فراز سے کیا باتیں ہوئی تھی یا وہ جن ہم سے کیا کہہ کر چلا گیا، کیونکہ وہ اس کے اندر آتا تھا اور وہ بے ہوش ہو جاتی تھی۔ میرے والد صاحب نے نوری پر سختی کر دی تھی، خبردار جو رات کو اٹھ کر اکیلی باہر گئی۔ نوری والد صاحب سے ڈرتی تھی اس لیے خاموش ہو گئی۔ جی ابا جی، رات میں نے محسوس کیا نوری بے چینی کی حالت میں اپنی چارپائی پر کروٹیں بدل رہی ہے۔ میں سمجھ گیا کہ فراز کہیں قریب ہی ہے۔ ابا جی باہر سو رہے تھے اور اماں کمرے میں۔ میں نے اماں کا کندھا ہلایا اور ہڑبڑا کر وہ اٹھ گئی۔ میں نے اشارے سے انہیں بتایا نوری باہر جانا چاہتی ہے۔ اماں نے نوری کی جانب دیکھا جو اب اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اماں سر ہلاتی ہوئی اٹھی اور دونوں ماں بیٹی جھوپڑی سے باہر نکل گئی۔ میں یہ بڑا سوچ رہا تھا کیا ہوگا میری بہن کے ساتھ، کب تک اس کے ساتھ یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کافی دیر ہو چکی تھی انہیں گئے ہوئے، ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ جب سے نوری کی شادی کے بارے میں نے فراز سے بات کی تھی، اس کے آنے کا وقت ذرا کم ہو گیا تھا، یعنی وہ آج 2-3 دن کے بعد آیا تھا۔ نوری اس کے نہ آنے پر کافی پریشان تھی، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گیا۔ کافی دیر بعد اماں اور نوری واپس جھوپڑی میں آ گئی تو اماں کے پاس کپڑے میں کچھ تھا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ فراز اور اس کے ماں باپ آئے تھے اور جاتے ہوئے یہ دے گئے ہیں۔ اماں نے کپڑے میں بندھے چاندی کے زیورات میرے سامنے رکھتے ہوئے بتایا۔ وہ زیورات پرانے تھے مگر دیکھنے میں اچھے لگ رہے تھے۔ یہ زیورات نوری کی شادی کے لیے دیے ہیں، فراز کی والدہ بتا رہی تھی۔ وہ زیورات اس کے ہیں اور اپنی بیٹی نوری کو اپنی خوشی سے دے رہی ہیں۔ لیکن اماں میں نے سن رکھا ہے کہ جنات جو کچھ دیتے ہیں وہ بعد میں غائب ہو جاتا ہے۔ میں نے سنی سنائی بات دہرائی تو نوری بیچ میں بول پڑی، بشیر وہ میرے ماں باپ کی جگہ ہیں، بہت پیار کرتے ہیں۔ تم نے فراز سے میری شادی کی بات کی تھی تو اس نے واپس جا کر اپنے گھر والوں کو بتایا تھا۔ یہ جو اس کے آنے میں کئی دن لگ گئے ہیں وہ یہاں سے کسی اور جگہ گئے ہوئے تھے۔ بتا کر وہ خاموش ہو گئی۔ ہمارے لوگ سونا بہت کم استعمال کرتے ہیں، زیادہ تر ہماری شادیوں پر ہماری عورتیں اور لڑکیاں چاندی کے ہی بھاری بھرکم زیورات پہنتی ہیں۔ جو دھڑکا میرے دل میں لگا ہوا تھا وہ ختم ہو گیا۔ میں سمجھ گیا اس کو نوری کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے، وہ اس کا بھائی ہے اور اس کو بہن سمجھتا ہے۔ نوری کی شادی میں اس نے کوئی روڑے نہیں اٹکائے۔ میرے سر پر سے بوجھ اتر گیا۔ 2-4 روز بعد نوری کا خلیل سے اور میرا خلیل کی بہن روشنی سے رشتہ پکا ہو گیا اور شادی کی تاریخ بھی طے ہو گئی۔ جو شادی کی تاریخ قریب آ رہی تھی، ہم بہن بھائی جہاں اپنی اپنی خوشیاں منا رہے تھے وہاں خلیل کی طرف سے بھی پریشان ہو رہے تھے، جس نے دبی زبان میں اپنی برادری کے لوگوں کو نوری پر جن عاشق کا بھی شوشہ چھوڑا ہوا تھا، جبکہ فراز نوری کو آپی کہہ کر پکارتا تھا۔ عاشق نہیں تھا، بھائی تھا۔ میں اور اماں فراز کے والدین کی طرف سے دیے گئے گہنے جو خاصے سال پرانے تھے ان کو لے کر سنار کے پاس گئے کہ ان کو دھو دے، مگر سنار نے جیسے ہی وہ زیورات دیکھے اس نے کہا یہ مجھے دے دیں، میں آپ کو ان کے بدلے بہت خوبصورت سے زیورات دوں گا، لیکن ان کو مجھے آپ بیچ دیں، مجھے پرانی چیزیں اکٹھا کرنے کا شوق ہے۔ ہم سمجھ گئے کہ بہت قیمتی زیورات ہیں اس لیے وہ کم قیمت پر ہم سے لے رہا ہے۔ ہم ماں بیٹا دوسری خریداری میں لگ گئے۔ آخرکار نوری خلیل کی بیوی بن گئی اور روشنی میری۔ وہ بارات لے کر ہمارے گاؤں آئے اور دوسرے روز میری بارات ان کے گاؤں میں گئی۔ خوب خوشی منائی جا رہی تھی۔ نوری کی شادی میں فراز سمیت یعنی جن فراز سمیت اس کے تمام جنات کے لوگ موجود تھے، تمام قبیلہ تھا، تمام گھر والوں نے شرکت کی اور دعوت میں ہمارے ساتھ شریک رہے۔ نوری خلیل کے ساتھ بہت خوش تھی، لیکن میری شادی کے بعد میرے حالات تو بہت بدل گئے تھے، یعنی مجھ پر آفت پڑ گئی تھی۔ نہ جانے ایسا کیوں ہوا، یعنی مجھ پر جو عنایات تھی میری بہن کی وجہ سے تھیں، اور اس کے جانے کے بعد میری 7 بھیڑیں مر چکی تھیں۔ میرے والد صاحب تو کہتے تھے کہ فراز جن نے یہ سب کچھ کیا ہے، مگر میرا دل نہیں مان رہا تھا، اندر سے بھی پریشان تھا۔ صرف یہ سارا کچھ میرے مال کے ساتھ کیوں ہوا؟ دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی تو سینکڑوں بھیڑیں ہیں۔ گاؤں کے مولوی صاحب سے دم کروایا گیا، حاجی صاحب سے تعویذ لے کر بھیڑوں کے گلے میں ڈالے بھی گئے۔ کوئی کہہ رہا تھا روشنی کا پیر بھاری نکلا وغیرہ، جتنے منہ اتنی باتیں، مگر میں کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا۔ حاجی صاحب کے جانے کا وقت ہو گیا تھا، یعنی میرے والد صاحب کے۔ وہ مجھے کئی ہدایتیں دیتے واپس چلے گئے۔ اب میں اور روشنی اپنے مال کو سنبھالنے میں لگ گئے۔ خلیل نوری کے معاملات میں دخل نہیں دیتا تھا۔ وہ اکثر رات کو اٹھ کر جھوپڑی سے نکل جاتی تو وہ بیٹھ کر انتظار کرتا رہتا، مگر اس کے پیچھے ہرگز نہیں جاتا تھا۔ فراز نے 2-4 بار خلیل سے بات بھی کی، جس کی وجہ سے اس کا ڈر قدرے کم ہو گیا۔ لیکن ایک عجیب بات ہوئی، میرے ساتھ تو یہ مشکلات آ رہی تھی، لیکن نوری کی زندگی تو یکسر بدل گئی۔
کیونکہ فراز کی عنایتیں اس پر جاری تھیں۔ اب جب خلیل نے دیکھا کہ وہ اس پر اتنی عنایتیں کر رہا ہے، یعنی جن اس پر مہربان ہے، تو وہ دولت کا پجاری ہو گیا۔ ہوس آ گئی، پے در پہ اس نے بھیڑیں بیچنے اور خریدنے کا کام شروع کر دیا۔ میں نے طبی زبانوں میں اس بات کا تذکرہ روشنی سے کیا تو اس نے یہ کہہ کر مجھے چپ کرا دیا، بشیر تم نوری اور خلیل کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ خلیل اپنی مرضی کا مالک ہے، ابا اور اماں اور دوسرے گھر کے لوگ اس کے معاملے میں بالکل بھی دخل نہیں دیتے۔ روشنی نے مجھے سمجھایا کہ میں نے اس کے آگے پھر ہتھیار ڈال دیے۔ خلیل اور نوری نے اپنی جھوپڑی ذرا دور ہٹ کر بنا لی تھی، گو کہ وہ قبیلے میں ہی تھے مگر سب سے الگ تھلگ، ویسے بھی نوری پر جن کی وجہ سے سبھی ملنے جلنے سے کتراتے تھے۔ فراز کو نوری اور خلیل نے اپنے اشاروں پر چلانا شروع کر دیا تھا اور وہ دونوں اس سے سامان منگواتے تھے۔ پہلے پہل تو اسے پیسے دے کر بھیجتے، پھر پیسوں کا سلسلہ بند کر دیا گیا۔ اب جو بھی کھانے پینے کی چیزیں مانگتے تھے فراز پل بھر میں حاضر کر دیتا تھا شہزاب، لیکن اس نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ جب اس کا بھائی شہباز اس کے پاس آئے گا تو وہ کوئی بھی ایسی فرمائش نہ کریں، کیونکہ ان کے والدین بہت سخت ناراض ہوں گے۔ وہ صوم و صلات کے پابند ہیں، ان کو یہ بات ناگوار لگے گی کہ ان کے بیٹے کو کوئی اپنے اشاروں پر چلا رہا ہے۔ لیکن خلیل، اس کے دل میں لالچ آ گئی تھی، اس نے نوری کو بہکانا شروع کر دیا تھا۔ دونوں نے مجھے جب بات بتائی تو میں نے نوری کو منع کر دیا کہ وہ تمہیں بہن کی طرح پیار کرتا ہے اور پھر وہ تمہیں مخلوق ہونے کے ناطے کبھی ناراض نہیں کرے گا۔ وہ ایسی مخلوق ہے جو بدلہ لینا چاہتی ہے مگر تمہارے اوپر بہت مہربان ہے، وہ تمہیں نقصان پہنچائے گا اگر تم ایسا کچھ کرو گی۔ میرا مال پراسرار بیماری کا شکار ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ ارے نہیں بشیر، وہ بھلا بچہ تمہارے مال کا کیوں نقصان کرے گا؟ اللہ کرے ایسا ہی ہو۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی، جو بھی ہوا اس سے سمجھوتا تو کرنا پڑے گا۔ اب خلیل اس کے تیور بدل رہے تھے۔ اس نے نوری کو بہکانا شروع کر دیا کہ ہم ایک کام کرتے ہیں، شہر چلے جاتے ہیں، بھیڑ بکریاں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو بیچ کر ہم کوئی اچھا کاروبار کر لیں گے، اور فراز تو ہمارے ساتھ ہے، ہم کیوں اب گاؤں میں رہیں۔ نوری بھی اس کے ساتھ شامل تھی۔ وہ دونوں لالچی ہو گئے تھے اور شہر چلے گئے۔ میں اب کچھ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ اب وہ میری بہن تو تھی ہی لیکن بیوی بن چکی تھی اور اس پر میری مرضی نہیں چل سکتی تھی۔ اسی بلڈنگ میں انہوں نے مالک سے پوچھ کر رہائش اختیار کر لی۔ انہیں گاؤں سے گئے ہوئے 3 ماہ سے اوپر ہو گئے تھے۔ میں کبھی کبھار ان کو جا کر مل آتا تھا۔ کئی بار میں نے خلیل کو واپسی کا کہا مگر وہ دونوں میری بات نہ مانتے اور میں مایوس ہو کر آ جاتا۔ خلیل اور نوری فراز جن سے ایسے کام لینے لگے تھے جس میں خلیل کی چالاکی شامل تھی، وہ خود کو بڑا عامل ماننے لگا تھا۔ سب سے پہلے بلڈنگ اور مالک حاجی نور احمد کو اس نے قائل کیا، پھر یہ کہ اس کے سلسلے تھے، اس کے دوستوں رشتہ داروں تک یہ بات پھیل گئی کہ وہ بہت بڑا عامل ہے، اس کے قبضے میں جن ہے۔ فراز ان کے سامنے جو بھی کوئی ہوتا مختلف چیزیں ادھر ادھر کرتا رہتا تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ خلیل کے ہاتھ میں جنات ہے اور وہ ان سے کام لے سکتا ہے۔ کم عقیدہ لوگ تو دونوں میاں بیوی کو ایسے مانتے تھے کہ ان کی ہر بات پر یقین کرتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اسے یہ کہا جاتا کہ تم پر کالے جادو کا وار کیا گیا ہے، یہ ختم کرنے کے لیے جنات کو حاضر کرنا پڑے گا، وہ اس کا توڑ کریں گے، ان کو بلوانے کے لیے کچھ چیزیں درکار ہوں گی، اس پر خرچ آئے گا۔ فراز کو بلایا جاتا اور طرح طرح کے ہتھ کنڈے دکھا کر اس آنے والے شخص کو قابو کیا جاتا۔ دن دگنی اور 4 چوگنی ترقی چل رہی تھی۔ دونوں میاں بیوی دھڑا دھڑ چاندی سمیٹ رہے تھے۔ جب لوگوں کے سامنے فراز جن کو بلایا جاتا تو خلیل اس پر حکم چلاتا۔ وہ اسے برداشت کر رہا تھا نوری کی وجہ سے، لیکن لوگ سمجھتے کہ وہ اس پر اتنا قابو کر چکا ہے کہ اس کے حکم پر چلتا ہے وہ جن۔ نوری نے بھی وہی رویہ اختیار کر لیا تھا، وہ بھائی کی محبت سے مجبور تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ پھر وہ ان کی تباہی کا سبب بن گیا۔ ایک دن فراز کو حاضر کرنے کے لیے آوازیں دی گئی تو شاید کہیں دور تھا یا ویسے ہی جان بوجھ کر سنی انسنی کر رہا تھا۔ جب وہ نوری کے پاس آیا تو وہ آپے سے باہر ہو گئی۔ فراز جن نے غصے سے خلیل کو دھکا دیا جو اسے بدتمیزی کر رہا تھا اور واپس چلا گیا۔ کئی دن تک فراز جن واپس نہیں آیا۔ وہ دونوں بہت تشویش کا شکار ہوئے کہ ہم نے اس کو ناراض کر دیا، ہم اس کو اپنا غلام سمجھ رہے تھے، اگر وہ واپس نہیں آیا تو ہمارا کیا ہوگا؟ ہمارا یہ ڈھونگی کاروبار لٹ جائے گا، ہم تو پھر سڑک پر آ جائیں گے۔ جس مقصد کے لیے شہر آئے تھے وہ مقصد پورا کیسے ہوگا؟ نوری دن رات فراز جن کو واپس بلانے کی کوشش کرتی رہی مگر وہ نہیں آیا۔ اگر کوئی کام کے سلسلے میں آتا تو وہ کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتے۔ اب ان کی توجہ صرف بلڈنگ میں کام کی طرف تھی۔ جب فراز جن کا غصہ ٹھنڈا ہوا
تو وہ نوری کو ملنے آ گیا۔ دونوں بلڈنگ کی چوتھی منزل پر بالکل سامنے کی طرف کھڑے ہوئے تھے۔ خلیل کو اس کی آمد کا پتہ چل گیا۔ اس نے پھنکار کر اسے ڈانٹا کہ کہاں گئے تھے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایسا کر رہا تھا اور اب کی بار سمجھ رہا تھا کہ وہ جن اس پر غصہ نہیں کرے گا۔ اتنے میں نوری نے مداخلت کی تو اسے بھی جھڑک دیا۔ یکدم خلیل ہوا میں اچھلا اور بیچ سڑک پر گرتے ہی تربوز کی طرح پھٹ گیا۔ نوری سکتے کی حالت میں اوپر کھڑی اس کی لاش کے گرد ہجوم کو دیکھ رہی تھی۔ نوری کے مطابق فراز دن کوئی بات کیے بغیر چلا گیا۔ ہمیں پتہ چلا تو ڈیرے کے لوگوں کے ساتھ مل کر ہم اس کی لاش اور نوری کو لے کر واپس اپنے گاؤں آ گئے۔ نوری آج بھی فراز دن کو یاد کر کے دکھی ہو جاتی ہے۔ اسے امید ہے ایک دن اچانک وہ آ کر کہے گا، آپی کیا حال ہے؟